अस्सलाम वालेकुम। सीक्रेट सर्विस के मेंबर और कैप्टन तैयब ब्लैक रूम में सतूनों के साथ जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो सब के सब बेहोश थे। पंडित नारायण और कर्नल ओगारो अपने 20 मुसल्ह साथियों के साथ सुरंग में इस जगह पहुंचा, जहां एक दूसरी सुरंग में सीक्रेट सर्विस के मेंबरान और कैप्टन तैयब मुड़े तुड़े अंदाज में गिरे पड़े थे। खुफिया सुरंग में बेपनाह असलहा और गोला बारूद देखकर पंडित नारायण और कर्नल ओगारो की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वहाँ इस कदर असलहा मौजूद था जिससे एक बड़ी फ़ौज का आसानी से मुकाबला किया जा सकता था। कैप्टन तैयब को भी वहाँ देखकर कर्नल ओगारो हैरान रह गया था, क्योंकि उसने इसके एक ऐसे साथी का मेकअप कर रखा था जिसे हेडक्वार्टर की तकरीबन तमाम मालूमात हासिल थीं। पंडित नारायण सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को बेहोशी की ही हालत में ख़त्म कर देना चाहता था, मगर कर्नल ओगारो ने उसे इन लोगों पर फायरिंग करने से रोक दिया, क्योंकि एस्को रेज़ के असरात वहाँ भी मौजूद थे और एस्को रेज़ की मौजूदगी में फायरिंग से खौफनाक धमाके पैदा हो सकते थे। चूँकि वहाँ खौफनाक और हसास असलहा मौजूद था जो एस्को रेज़ के धमाकों से ब्लास्ट भी हो सकता था। गो एस्को रेज़ के असरात बहुत कम वक्त में तहलील हो जाते थे, मगर कर्नल ओगारो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरे कर्नल ओगारो कैप्टन तैयब से, जो मार्शल के मेकअप में था, के साथ साथ इन लोगों से भी पूछगछ करना चाहता था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो एजेंट साइगान आइलैंड मिशन पर जाने के लिए नहीं, बल्कि इन लोगों की तबाही और बर्बादी के लिए आए हों। इन एजेंटों को जिंदा छोड़ने पर पंडित नारायण को बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर कर्नल ओगारो को वो नाराज़ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। कर्नल ओगारो ने मुसल्ह अफराद को उन पर कड़ी नज़र रखने का हुक्म दिया था, ताकि फिर कोई उनकी मदद को ना आ सके। वो जानता था कि उसने इन एजेंटों को एस्को रेस से बेहोश किया है, जिसकी वजह से वो कम अज़ कम 4 घंटों से पहले होश में नहीं आ सकते थे और ना ही उन्हें किसी तरह से होश दिलाया जा सकता था। इसलिए वो पंडित नारायण के साथ अपने स्पेशल सिटिंग रूम में आ गया था। उसके चेहरे का रंग जर्द हो रहा था और वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। उफ, इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना बड़ा धोखा! मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि ये लोग इस हद तक तेज़ होंगे। हम यहाँ इस सारे जजीरे पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं और ये उन लोग उल्टा हमें ही ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। कर्नल ओगारो ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मगर इन लोगों को स्पेशल वे का इल्म कैसे हुआ होगा? वहाँ मौजूद असलहे को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस रास्ते पर तुम लोगों से ज़्यादा इन लोगों का कंट्रोल है। जाहिर है इस कदर असलहा 1-2 आदमियों ने तो यहाँ नहीं पहुँचाया होगा। पंडित नारायण ने कहा, हाँ, साफ लग रहा है कि हम लोगों में इन लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो हमें बेवकूफ़ बना रही है। कर्नल ओगारो ने सर हिलाते हुए कहा, यहाँ इस कदर असलहा मौजूद हो और इनके आदमियों की तादाद भी ज़्यादा हो, इसके बावजूद इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की थी। क्या ये हैरत की बात नहीं है? ये लोग चाहते तो आसानी से तुम सब का खात्मा करके इस हेडक्वार्टर और जंगल पर कब्ज़ा कर सकते थे, फिर इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या ये लोग किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार कर रहे थे? पंडित नारायण ने मुसलसल सोचते हुए कहा, लगता तो यही है। बहरहाल इनका आदमी हाथ आ गया है। मैं इसकी बोटी बोटी अलग करके इससे उगलवा लूँगा कि इन लोगों की प्लानिंग क्या है और इसके कितने साथी हम लोगों में शामिल हैं। कर्नल ओगारो ने होंठ चबाते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हें आसानी से सब कुछ बता देगा? पंडित नारायण ने सर झटक कर कहा, बताएगा, इसका बाप भी बताएगा। तुम कर्नल ओगारो को नहीं जानते पंडित नारायण। कर्नल ओगारो के सामने पत्थर भी बोल पड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। कर्नल ओगारो ने गुस्से से चीखते हुए कहा, नहीं कर्नल ओगारो, ऐसे लोग बेहद तरबियत याफ्ता होते हैं। इसका तुम रेशा रेशा भी अलग अलग कर लोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। ऐसे लोगों की ज़ुबान खुलवाना आसान नहीं होता। पंडित नारायण ने कहा, एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम भी ऐसी बातें करके मेरा खून जला रहे हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कर्नल ओगारो ने नागवार अंदाज में कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर तशद्दुद करने के बजाय BOR मशीन से इसके जहन की स्कैनिंग कराओ। BOR स्कैनिंग मशीन से तुम इसके शऊर और लाशऊर को भी खंगाल सकते हो। इससे एक तो वक्त बचेगा, दूसरे सारी हकीकत भी तुम्हारे सामने खुल जाएगी। पंडित नारायण ने कहा, BOR स्कैनिंग मशीन? ओह, मगर यहाँ हमारे पास इस मशीन की सहूलत मौजूद नहीं है। इस मशीन को तो मुझे स्पेशल जजीरा जाडिया से मंगवाना पड़ेगा।
اور اس کے لیے کافی وقت لگ جائے گا۔ کرنل اوگارو نے کہا۔ اوہ یہ تو ہے، تو پھر ایسا کرو کہ اس کو کسی ڈرم میں بند کر کے اس ڈرم پر زور زور سے ہتھوڑے مارو۔ ہتھوڑے کی زوردار ضرب اور خوفناک گونج سے اس کا دل و دماغ معاف ہو جائے گا اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے گی۔ پھر اس کی کلائیوں اور اس کے پیروں کی مخصوص رگیں کاٹ دینا۔ اس کے جسم سے خون کا اخراج ہوگا تو اس کا جسمانی نظام بھی معطل ہو جائے گا۔ اس حالت میں اگر اس کی گردن کے پچھلے حصے پر مخصوص ضربیں لگائی جائیں تو وہ اس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا کہ لاشعور میں آ کر سب کچھ بتا دے گا۔ پنڈت نارائن نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، یہ واقعی نیا آئیڈیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ کرنل اوگارو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہ عمل تم نے اس کالی بھیڑ پر کرنا ہے، باقی وہ پاک ایشیائی ایجنٹ تمہارے لیے بیکار ہیں اور اب ان ایجنٹوں کو زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پنڈت نارائن نے کہا۔ اوہ تو تم ان ایجنٹوں کو ہلاک کرنے کے لیے اس قدر بےتاب ہو رہے ہو؟ کرنل اوگارو نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کرنل اوگارو، اگر تم نے مجھے نہ روکا ہوتا تو میں نے تو انہیں سرنگ میں اسی وقت گولیوں سے چھلنی کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ پنڈت نارائن نے کہا۔ بے ہوش افراد پر فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کرنے میں کیا مزہ آئے گا؟ میں تو کہتا ہوں انہیں ہوش میں آ لینے دو۔ وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہ ہوش میں آئیں تم بے شک انہیں ہلاک کر دینا۔ اصل میں مجھے انسانوں کی دردناک اور اذیتناک چیخیں سن کر دلی راحت ہوتی ہے۔ میں کالی بھیڑ کے ساتھ ان ایجنٹوں کی بھی دردناک چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ کرنل اوگارو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح۔ پنڈت نارائن نے کرنل اوگارو کی شدت پسندی کو محسوس کرتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا۔ اسی لمحے کمرے میں تیز سیٹی کی آواز ابھری تو کرنل اوگارو چونک پڑا۔ وہ تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھا جو اس کمرے کی شمالی دیوار کے پاس موجود تھی۔ کرنل اوگارو نے ہینڈل پکڑ کر گھمایا تو الماری کے پٹ کھل گئے۔ کرنل اوگارو نے الماری کے ایک خفیہ خانے سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لیے ہوئے واپس پنڈت نارائن کے پاس آ گیا۔ ٹرانسمیٹر جدید اور وسیع حیطۂ عمل کا معلوم ہو رہا تھا۔ سیٹی کی آواز اس میں سے نکل رہی تھی۔ کرنل اوگارو نے ایک بٹن پریس کیا تو دوسری طرف سے کسی کی تیز اور بھاری آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو، جنرل کیانگ کالنگ، ہیلو ہیلو، اوور۔ یس کرنل اوگارو اٹینڈنگ یو، اوور۔ کرنل اوگارو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل اوگارو تم کہاں ہو، اوور۔ دوسری طرف سے جنرل کیانگ کی کرختہ آواز سنائی دی۔ میں اس وقت ILM میں ہوں سر، حکم، اوور۔ کرنل اوگارو نے جزیرہ مگوڈیا کا مخفف بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ فوراً واپس آؤ، تمہیں فوری طور پر سائیگان آئی لینڈ بھیجنا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور سائیگان آئی لینڈ کا نام سن کر نہ صرف کرنل اوگارو بلکہ پنڈت نارائن بھی بری طرح سے چونک پڑا۔ سائیگان آئی لینڈ؟ میں سمجھا نہیں سر، اوور۔ کرنل اوگارو نے حیران ہو کر پنڈت نارائن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرنل تم جانتے ہو کرائمیا کی تمام تر سپلائی جزیرہ جارڈیا سے ہی سائیگان آئی لینڈ ڈیلیور کی جاتی ہے، اور یہ تمام سپلائی ہم اسپیشل آبدوزوں کے ذریعے وہاں لے جاتے ہیں، جس کا انچارج جوشان تھا۔ کرنل جوشان کل صبح کار کے حادثے میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت ہسپتال میں پڑا ہے۔ کرائمیا سے ایک اسپیشل سپلائی آئی ہے جسے ہم نے فوری طور پر سائیگان آئی لینڈ پہنچانا ہے۔ کرنل جوشان کی جگہ میں تمہیں انچارج بنا کر وہاں بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہاں اس وقت ہارٹ سٹون کا چیف کرنل ڈیگارٹو بھی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے تم فوراً آ جاؤ، اوور۔ دوسری طرف سے جنرل کیانگ نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں پہنچ جاتا ہوں، مگر مجھے آنے میں 2-3 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، اوور۔ کرنل اوگارو نے کہا۔ کوئی بات نہیں، تمہارا سپلائی کے ساتھ جانا ضروری ہے، تم آ جاؤ، اوور۔ جنرل کیانگ نے کہا۔ اوکے سر، اوور۔ کرنل اوگارو نے کہا تو دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ تو سائیگان آئی لینڈ کی سپلائی تمہارے ملک سے ہوتی ہے؟ پنڈت نارائن نے اسے ٹرانسمیٹر آف کرتے دیکھ کر کہا۔ ہاں، کرائمیا ہمارا دوست ملک ہے۔ سائیگان آئی لینڈ میں ان کے آدمیوں کا کھانے پینے کا سامان اور دوسری تمام اشیاء ہمارے ملک سے ہی لائی جاتی ہیں، پھر ہم انہیں اسپیشل تیز رفتار آبدوزوں میں سائیگان آئی لینڈ منتقل کر دیتے ہیں۔ کرنل اوگارو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جنرل بتا رہا تھا کہ سائیگان آئی لینڈ میں ہارٹ سٹون کا چیف کرنل ڈیکارٹو موجود نہیں ہے، وہ کہاں گیا اور اس کی جگہ تم سپلائی کسے ہینڈ اوور کرو گے؟ پنڈت نارائن نے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا،
اور کرنل ڈیگارٹو اکریمیا کے سوا اور کہاں جا سکتا ہے؟ اس کی بیوی کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہے، وہ اکثر اس کی خبرگیری کے لیے جاتا رہتا ہے۔ کرنل اوگارو نے جواب دیا، تو کیا پہلے وہ جزیرہ جارڈیا میں آتا ہے اور وہاں سے اکریمیا جاتا ہے؟ پنڈت نارائن نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، ان لوگوں کو پہلے جارڈیا آنا پڑتا ہے، وہاں سے وہ اپنی کلیئرنس کرا کر آتے جاتے ہیں۔ کرنل اوگارو نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سائنسدان اور ٹاپ میزائلوں کے پارٹس بھی پہلے جزیرہ جارڈیا لائے گئے ہوں گے۔ پنڈت نارائن نے کہا، ظاہری سی بات ہے، پہلے کافرستان کے سائنسدان وہاں گئے تھے، ہم نے انہیں بحفاظت سائیگان آئی لینڈ پہنچا دیا تھا۔ ٹاپ میزائل البتہ پارٹس کی صورت میں پہنچ رہے تھے، ہم انہیں بھی وہیں پہنچا رہے تھے۔ میرے خیال میں یہ انہی ٹاپ میزائل کی آخری سپلائی ہے جو مجھے سائیگان آئی لینڈ پہنچانی ہے۔ او آئی سی، پنڈت نارائن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی تک کیپٹن ماروگ نے رابطہ نہیں کیا، پتہ نہیں کرنل ہاشم اس کے قابو آیا ہوگا یا نہیں۔ کرنل اوگارو نے کہا، آ جائے گا، اسے ابھی یہاں سے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ پنڈت نارائن نے کہا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد وہ اٹھے اور دوبارہ بلیک روم میں آ گئے جہاں سیکرٹ سروس کے ممبر بندھے ہوئے تھے۔ وہ بدستور بے ہوش تھے، کسی کو ہوش نہیں آیا اب تک۔ کرنل اوگارو نے ایک مسلح شخص سے پوچھا۔ نو سر، اس نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، کہیں ان کی بے ہوشی طوالت نہ پکڑ جائے۔ ماگرو، اسے MM-30 کا انجیکشن لگاؤ۔ کرنل اوگارو نے پہلے بڑبڑاتے ہوئے اور پھر ایک شخص سے کہا تو وہ شخص اس بات میں سر ہلا کر کمرے کی ایک دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں لوہے کی 2 الماریاں موجود تھیں۔ اس شخص نے ایک الماری سے انجیکشن اور ایک سرنج نکالی اور اسے لے کر واپس آ گیا۔ کرنل اوگارو نے کیپٹن طیب کو انجیکشن لگانے کا اشارہ کیا تھا، چنانچہ اس نے کیپٹن طیب کو انجیکشن لگایا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کیپٹن طیب کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو بلیک روم میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبروں کے ساتھ زنجیروں میں بندھا دیکھ کر بری طرح سے چونک پڑا۔ کرنل اوگارو، پنڈت نارائن اور 20 مسلح آدمیوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ بدلا، پھر فوراً نارمل ہوتا چلا گیا۔ کون ہو تم؟ کرنل اوگارو نے اس کے قریب آ کر اسے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں، کیپٹن طیب نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ معلوم نہیں؟ کیا مطلب؟ میں تمہارا نام پوچھ رہا ہوں، کرنل اوگارو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں، کیپٹن طیب نے اسی انداز میں جواب دیا تو کرنل اوگارو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم یہاں کب سے ہو؟ اور تم نے سرنگ میں اس قدر خوفناک اور تباہ کن اسلحہ کیوں جمع کر رکھا ہے؟ اس کے علاوہ تمہارے یہاں اور کتنے ساتھی موجود ہیں؟ اور وہ کون کون ہیں؟ کرنل اوگارو نے ایک ہی سانس میں اس سے کئی سوال کر ڈالے۔ معلوم نہیں، کیپٹن طیب نے رٹے رٹائے طوطے کی طرح کہا تو کرنل اوگارو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تو تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں اور تم اس وقت کہاں ہو؟ کرنل اوگارو نے غراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے یہ بھی معلوم نہیں، کون ہو تم اور یہ کون سی جگہ ہے؟ کیپٹن طیب نے بڑے معصومانہ سے لہجے میں کہا، جیسے وہ واقعی کچھ نہ جانتا ہو۔ تمہیں ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ماگرو، ایک خالی ڈرم اور ایک ہتھوڑا لاؤ، جلدی، کرنل اوگارو نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا جس نے کیپٹن طیب کو انجیکشن لگایا تھا۔ یس سر، ماگرو نے جواب دیا اور پھر وہ اپنے ساتھ 3 آدمیوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ دیکھو نوجوان، اب بھی وقت ہے، مجھے اپنے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں اور اپنے ارادوں کے بارے میں سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح صدیوں تک بل بلاتی رہے گی۔ کرنل اوگارو نے کیپٹن طیب کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں؟ کیپٹن طیب نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کرنل اوگارو نے کہا۔ معلوم نہیں، کیپٹن طیب نے پہلے جیسے انداز میں جواب دیا تو کرنل اوگارو کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کرنل، کیوں خواہ اپنا خون جلا رہے ہو؟ ڈرم آ لینے دو، یہ ڈرم کی خوفناک اذیت سے گزرے گا، پھر دیکھنا کس طرح فر اس کی زبان چلتی ہے۔ پنڈت نارائن نے کرنل اوگارو سے مخاطب ہو کر کہا، تو اس کے لیے مجھے ڈرم کی سزا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی زبان ویسے ہی فر چلا لیتا ہوں۔ فر، کیپٹن طیب نے کہا اور وہ احمقوں کی طرح فر کی گردان کرنے لگا۔ یو شٹ اپ باسٹرڈ، میں تمہیں گولی مار دوں گا، تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ تم کرنل اوگارو نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا
اور آگے بڑھ کر کیپٹن طیب کے منہ پر ایک زوردار مکہ مار دیا۔ کیپٹن طیب کا منہ دوسری طرف گھوم گیا اور اس کی باچھوں سے خون کی لکیریں بہہ نکلی تھیں۔ بزدل چوہا، کیپٹن طیب نے خون تھوکتے ہوئے نفرت سے کہا۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ کرنل اوگارو کو بزدل چوہا کہا؟ تم غصے اور نفرت سے کرنل اوگارو کا جسم کانپنے لگا تھا اور اس کا چہرہ یک لخت سیاہ ہو گیا تھا۔ اس نے یک لخت جھپٹ کر ایک مسلح شخص سے اس کی مشین گن چھین لی اور پھر اس نے مشین گن کا رخ کیپٹن طیب کی طرف کر کے اچانک ٹریگر دبا دیا، لیکن اسی لمحے پنڈت نارائن نے آگے بڑھ کر اس کی مشین گن کی نال اونچی کر دی۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ گولیوں کی بوچھاڑ چھت سے جا ٹکرائی تھی۔ کیا کر رہے ہو کرنل؟ پنڈت نارائن نے چیختے ہوئے کہا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، میں اسے چھلنی کر دوں گا۔ باسٹرڈ مجھے کرنل اوگارو کو بزدل چوہا کہہ رہا ہے، کرنل اوگارو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہی تو یہ چاہتا ہے کہ تم اسے مار دو، پنڈت نارائن نے کہا تو کرنل اوگارو چونک کر پنڈت نارائن کو دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ یہی چاہتا ہے کیا مطلب؟ کرنل اوگارو نے حیران ہو کر کہا۔ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، یہ جان بوجھ کر تمہیں غصہ دلا رہا ہے تاکہ تم غصے میں آ کر اسے ہلاک کر دو اور یہ ڈرم کی سزا اور اپنے بارے میں تمہیں کچھ بتانے سے بچ جائے، پنڈت نارائن نے کہا تو کرنل اوگارو کے اعصاب یک لخت ڈھیلے پڑ گئے۔ اوہو، کرنل اوگارو کے منہ سے نکلا۔ پنڈت نارائن کی بات سن کر کیپٹن طیب نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ پنڈت نارائن نے جو کہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ ایجنٹ ٹائپ افراد بے حد تربیت یافتہ ہوتے ہیں، کچھ بتانے کی بجائے یہ جان دینے میں فخر سمجھتے ہیں، پنڈت نارائن نے کہا تو کیپٹن طیب اس کی طرف تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ اوہ، یہ کیا سمجھتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ میں اسے اس آسانی سے مرنے دوں گا نہیں، میں اس کا رواں رواں کھینچ لوں گا، اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دوں گا، جب تک یہ مجھے کچھ بتائے گا نہیں میں اسے مرنے نہیں دوں گا، کرنل اوگارو نے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور کیپٹن طیب کے ہونٹوں پر بے اختیار زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسی لمحے جولیا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، خود کو دوبارہ زنجیروں میں بندھا دیکھ کر اور اپنے سامنے کرنل اوگارو اور پنڈت نارائن کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑی تھی۔ پنڈت نارائن کو دیکھ کر جولیا کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ نفرت ابھر آئی تھی۔ اسی لمحے باری باری صفدر اور دوسروں کو ہوش آتا چلا گیا۔ تم پاک ایشیائی ایجنٹوں کو ہوش آ گیا ہے؟ بہت خوب، اب تم بھی اس شخص کا اپنی آنکھوں سے حشر دیکھنا، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ علی عمران کہاں ہے اور وہ تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ پنڈت نارائن نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا یہ ایجنٹ بھی آسانی سے اس کی طرح کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوں گے؟ کرنل اوگارو نے پنڈت نارائن سے پوچھا۔ یہ ایجنٹ اس شخص سے زیادہ ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، پنڈت نارائن نے منہ بنا کر کہا اور اس کی بات سن کر ان سب کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں پنڈت نارائن، تم پوچھو، ہم تمہاری ہر بات کا جواب دیں گے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، پنڈت نارائن نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے تو بتاؤ، عمران کہاں ہے؟ پنڈت نارائن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، عمران سے تم نے کوئی قرض وصول کرنا ہے؟ جولیا نے کہا اور اس کی بات سن کر سیکرٹ سروس کے ممبران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جولیا نے بالکل عمران کے سے انداز میں بات کی تھی۔ ہاں، عمران کے ساتھ ساتھ میں نے تم سب سے اس تباہی اور بربادی کا قرض وصول کرنا ہے جو تم نے کافرستان میں پھیلائی تھی، پنڈت نارائن نے غراتے ہوئے کہا۔ قرض وصول کرنے کے لیے تم ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند کرو گے یا ناک رگڑو گے؟ جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ اس کی بات پر پنڈت نارائن بری طرح سے سلگ اٹھا تھا۔ کرنل اوگارو انہیں حیرانی سے ہنستا دیکھ رہا تھا۔ ان سب کے چہروں پر خوف نام کی کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ موت ان کے سروں پر سوار تھی اور وہ یوں ہنس رہے تھے جیسے وہ کسی پکنک اسپاٹ پر پکنک منا رہے ہوں۔ بڑے دل گردے کے معلوم ہوتے ہیں، موت کو سامنے دیکھ کر بھی یہ ہنس رہے ہیں، کیا یہ پاگل ہیں؟ کرنل اوگارو نے حیرت سے پنڈت نارائن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل ہوں؟ یہ پاگلوں کے پاگل ہیں، کرنل مجھے ان لوگوں سے کچھ نہیں پوچھنا، مجھے اجازت دو کہ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتا ہوں، پنڈت نارائن نے جبڑے بینچتے ہوئے کہا۔ اس میں اجازت کی کیا بات ہے، اب یہ ہوش میں ہیں، مار دو انہیں، شاید ان کا انجام دیکھ کر یہ بک پڑے کہ یہ کون ہے اور اس کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں، اور انہوں نے سرنگ میں اس قدر خوفناک اسلحہ کیوں جمع کر رکھا تھا۔
کرنل اوگارو نے کہا۔ تھینک یو کرنل اوگارو، اب دیکھو میں ان کا پاگل پن کیسے ختم کرتا ہوں، پنڈت نارائن نے خوش ہو کر کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک مسلح شخص سے اس کی مشین گن لے لی۔ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پنڈت نارائن نے گن کا رخ جولیا کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے یک لخت ہونٹ بھینچ کر مشین گن کے ٹریگر پر دباؤ ڈال دیا۔ اسے مشین گن کے ٹریگر پر دباؤ ڈالتے دیکھ کر ان سب کے چہرے ست گئے تھے۔ پنڈت نارائن کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ انہیں ہلاک کرنے کے لیے کوئی تعامل نہیں کرے گا۔ عمران چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے سرنگ میں داخل ہو کر جیب سے ایک چھوٹی سی عجیب وضع کا پسٹل نکال کر سامنے یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے، جس کی وجہ سے سرنگ میں یک لخت دھواں سا پھیل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھواں بے حد کثیف ہو گیا اور پوری طرح سرنگ میں پھیلتا چلا گیا۔ یہ عمل اس نے سرنگ میں پھیلی ہوئی نیلی اور سبز روشنی کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا، جو میگنو 5 اور ایسکو ریز کا مجموعہ تھی۔ دھواں کچھ دیر ساری سرنگ میں چکراتا رہا، پھر ہوا میں تحلیل ہونا شروع ہو گیا۔ دھوئیں کی وجہ سے نیلی اور سبز روشنی واقعی غائب ہو گئی تھی۔ دھواں پوری طرح تحلیل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی کثافت ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے آگے بڑھ سکتے تھے، کیونکہ وہاں اب ملگجی سی روشنی ہو رہی تھی۔ وہ اس روشنی میں خاموشی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک عمران چلتے چلتے رک گیا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ رک کیوں گئے ہیں؟ کرنل ہاشم نے عمران کو رکتے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے B5 ٹرانسمیٹر سے بیپ کی آواز آ رہی ہے، عمران نے کہا۔ بیپ کی آواز؟ او ہاں، کرنل ہاشم نے کہا۔ اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال لیا، جس میں سے واقعی بے حد ہلکی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ عمران نے اس سے ٹرانسمیٹر لیا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے ایک آواز ابھری، یس کرنل اوگارو اٹینڈنگ یو، اوور۔ اور کرنل اوگارو کی آواز سن کر عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کرنل اوگارو تم کہاں ہو، اوور۔ ایک دوسری آواز سنائی دی اور پھر عمران کرنل اوگارو اور جنرل کیانگ کی باتیں سننے لگا۔ سائیگان آئی لینڈ کا سن کر اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی، اور یہ سن کر عمران کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا تھا کہ سائیگان آئی لینڈ میں اسپیشل اور ہر قسم کی دوسری سپلائی جزیرہ جارڈیا سے جاتی ہے۔ جنرل کیانگ نے سپلائی پہنچانے والے کرنل جوشان کے متعلق بتایا تھا کہ وہ کار ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گیا ہے، اس لیے وہ ایک اسپیشل سپلائی کے لیے سائیگان آئی لینڈ کرنل اوگارو کو بھیجنا چاہتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہاٹ سٹون کا چیف کرنل ڈیگارٹو بھی سائیگان آئی لینڈ میں موجود نہیں ہے، جس سے ان کا ٹکراؤ یقینی تھا۔ ویری گڈ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد ہے، عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ غیبی امداد؟ میں سمجھا نہیں، کرنل ہاشم نے حیران ہو کر کہا۔ وہ ایک بار پھر آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ سمجھو گے بھی نہیں، کچھ سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرنل اوگارو اور جنرل کیانگ کی باتیں سن کر اس نے سائیگان آئی لینڈ کو تباہ کرنے کا ایک انتہائی اچھوتا پروگرام بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سنجیدہ پن تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور وہ بے حد حشاش بشاش اور پہلے جیسا کھلنڈرا عمران نظر آنے لگا تھا۔ کیا مطلب، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرنل ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیز کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، البتہ عقل، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات کا مطلب سمجھ کر کرنل ہاشم بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیپٹن حمزہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ تم واقعی شیطان ہو، تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا تم اس سے کہیں بڑھ کر ہو، کرنل ہاشم نے خوش دلی سے کہا۔ اگر میں آپ کو اپنا بڑا بھائی بنا لوں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا، عمران نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، کرنل ہاشم کہتے کہتے رک گیا اور تیز نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عمران نے شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں شیطان کہا ہے، اسی لیے تم مجھے شاید اپنا بڑا بھائی بنا رہے ہو، یعنی بڑا شیطان، کرنل ہاشم نے کہا تو کیپٹن حمزہ ہنس دیا۔ میں تو آپ کو بڑا بھائی بنانے کا سوچ رہا تھا، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، عمران نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ کرنل ہاشم اور کیپٹن حمزہ ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اچھا اب بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے، کرنل ہاشم نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیسا پروگرام؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ کہیں تم سائیگان آئی لینڈ جانے کے لیے کرنل اوگارو کو تو استعمال کرنے کا نہیں سوچ رہے، کرنل ہاشم نے کہا، اور عمران اس کی ذہانت کا ایک بار پھر قائل ہو گیا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ آپ بالغ بھی ہیں، ورنہ میں سوچ رہا تھا
کہ سن بلوغت تک پہنچتے پہنچتے کہیں آپ کی عمر ہی نہ بیت جائے۔ عمران نے کہا تو کرنل ہاشم ایک بار پھر ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ میری بات کو مذاق میں مت اڑاؤ، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے اس سلسلے میں میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ کرنل ہاشم نے کہا، پہلے کرنل اوگارو کو ہاتھ آ لینے دیں، پھر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ عمران نے کہا تو کرنل ہاشم خاموش ہو گیا۔ کرنل ہاشم، عمران نے کہا۔ کرنل ہاشم نے چونک کر کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ گہری سوچ میں ہو۔ آپ ان لوگوں کا سیٹ اپ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ میرے خیال میں بلا وجہ ان لوگوں کو ڈھیل دینا آپ کے اور آپ کے ملک کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا، میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کرنل ہاشم نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی کہ آپ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ اپنا فائنل آپریشن کب کرتے ہیں۔ فائنل آپریشن کے لیے ان کی فوج یقینی طور پر اس راستے سے جنگل میں آئے گی تاکہ وہ بیک وار کر سکیں۔ آپ کی پلاننگ یہی ہے کہ جیسے ہی ان کی فوج جنگل میں داخل ہو، آپ اور آپ کے ساتھی ان کو اسی جنگل میں گھیر کر ہلاک کر دیں گے۔ عمران نے کہا، ہاں۔ کرنل ہاشم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ صحیح نہیں ہوگا، اس طرح صرف ان لوگوں کو ہی نہیں، آپ کے بے شمار ساتھیوں کی جانیں بھی جائیں گی۔ اور پھر آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ یہ جنگل جارڈیا میں نہیں بلکہ آپ کے ملک میں ہے۔ وہ لوگ یہاں جس قدر خوفناک اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں، ان میں لامحالہ میزائل بھی ہوں گے اور انتہائی تباہ کن بم بھی، جن کی تباہی سے یہ جنگل ہی نہیں سارے جزیرے پہ خوفناک تباہی پھیل سکتی ہے۔ کیا آپ اس کا ازالہ کر سکیں گے؟ عمران نے کہا، اور اس کی بات سن کر کرنل ہاشم کے چہرے پر بے پناہ تشویش کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ او مائی گاڈ، اس رخ پر تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کرنل ہاشم نے یک لخت بری طرح سے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا، تو اب سوچ لیں، ان لوگوں کا سارا سیٹ اپ اور ان کے اہم آدمی آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ اگر آپ ان سب کا خاتمہ کر دیں تو اس سے بھی جزیرہ جارڈیا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اپنی اس قدر شاندار اور فل پروف پلاننگ فیل ہونے پر ان کے ہاتھوں طوطے تو کیا فاختائیں بھی اڑ جائیں گی اور وہ بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اصل میں آپ کے بلاسٹنگ میزائل سے خائف ہیں۔ اگر آپ لوگ ایک آدھ بلاسٹنگ میزائل کا خالی خولی تجربہ بھی کر لیں تو ان کے ہوش بھی اڑ جائیں گے اور وہ آپ کے ملک پر حملہ کرنے اور قبضہ کرنے کا خیال دل سے نکال دیں گے۔ آپ کے بلاسٹنگ میزائل کا ہی روب ان کے لیے کافی ہوگا، عمران نے کہا، اور کرنل ہاشم عمران کی جانب یوں دیکھنے لگا جیسے عمران انسان نہیں، کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ ارے باپ رے، آپ میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو میرے سر پر سینگ نظر آ رہے ہیں؟ عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو کرنل ہاشم ہنس پڑا۔ تمہاری ذہانت کا جواب نہیں عمران، ایسی شاندار ترکیب، اوہ واقعی اس ترکیب پر عمل کر کے ہم انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ واقعی ان کا کھیل ہمیں بہت پہلے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اس جنگل کی تباہی سے ان کا کم اور زیادہ نقصان ہمارا ہی ہوگا، کرنل ہاشم نے کہا، اور پھر اس نے فرتے جذبات سے بڑھ کر عمران کو زبردستی اپنے گلے سے لگا لیا۔ ارے باپ رے، میں سنگل پسلی کا آدمی ہوں، شادی کر کے 8-10 بچوں کا باپ بننے سے پہلے میرا مرنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، عمران نے کہا تو کرنل ہاشم نے ہنستے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ تو پھر میں ہائی کمان کو سگنل دے دوں کہ وہ اس جنگل پر حملہ کر دیں، کرنل ہاشم نے کہا، یہی مناسب رہے گا۔ آپ واپس جا کر یہاں موجود اپنے ساتھیوں کو بھی ہدایات دے دیں، میں اس دوران ہیڈ کوارٹر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اندر کی سچویشن میں سنبھال لوں گا، باہر کی ذمہ داری آپ پر ہے، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بہتر، میں ابھی بگ آپریشن شروع کرا دیتا ہوں، تم بے فکر رہو، اللہ حافظ، کرنل ہاشم نے پلٹتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ، عمران نے کہا، اور کرنل ہاشم تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس چلا گیا، جبکہ عمران اور کیپٹن حمزہ بدستور آگے بڑھتے رہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سرنگ کے دوسرے سرے تک پہنچ چکے تھے۔ سامنے سپاٹ دیوار تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کی دوسری طرف ہیڈ کوارٹر تھا۔ عمران نے دیوار کے قریب آ کر جیب سے ایک کیلکولیٹر جیسا آلہ نکالا اور اسے دیوار سے چپکا دیا۔ آلے پر مختلف بٹنوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی سکرین بھی تھی۔ عمران نے جلدی جلدی آلے کے مختلف بٹن پریس کرنا شروع کر دیے۔ اسی لمحے سکرین آن ہو گئی اور آلے میں سے ایک باریک سی سوئی نکل کر دیوار میں گھستی چلی گئی۔ اسی لمحے اچانک سکرین پر دھماکہ سا ہوا اور سکرین پر سرخ رنگ کے نقطے سپارک کرنے لگے اور آلے سے ہلکی ہلکی بیپ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اوہ، دوسری طرف تقریباً 26 افراد موجود ہیں۔ ان میں سے 8 افراد فولادی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، 16 افراد کے پاس مشین گنیں ہیں۔ شمالی اور جنوبی دیواروں کے پاس مشینیں ہیں۔ جو لوگ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں وہ یقیناً ہمارے ساتھی ہیں۔
عمران نے تقریر کرنے والے انداز میں کہا، اوہ تب پھر ہمیں جلد سے جلد دوسری طرف پہنچنا چاہیے، کہیں وہ لوگ ہمارے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ کیپٹن حمزہ نے جلدی سے کہا۔ اس کی تیز نظریں سامنے اور دائیں بائیں دیوار پر گھوم رہی تھیں، جیسے وہ اس راستے کو کھولنے کا میکنزم ڈھونڈ رہا ہو۔ ٹھہرو، ان لوگوں میں کرنل اوگارو بھی موجود ہے۔ میں کرنل اوگارو کو زندہ پکڑنا چاہتا ہوں۔ اچانک حملے میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ اس نے اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا پچکاری نما آلہ نکال لیا۔ اس آلے کے نیچے ایک گول شیشی سی لگی ہوئی تھی، جس میں سنہرے رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا۔ عمران نے پچکاری نما آلے کا رخ دیوار کے قریب کر کے انگوٹھے سے پچکاری کا پچھلا حصہ دبایا تو سبز محلول کی دھار سی نکل کر دیوار پر پڑی۔ اسی لمحے دیوار کے اس حصے سے دھواں نکلنے لگا اور پھر اچانک اس جگہ سے دیوار یوں گلنے لگی جیسے تھرماپور پر اگر چنگاری گر جائے تو وہ اندر ہی اندر سے گلا دیتی ہے۔ عمران دیوار میں بنتے ہوئے سوراخ میں وقفے وقفے سے پچکاری سے سنہری محلول ڈال رہا تھا، جس کی وجہ سے دیوار کا سوراخ اندر ہی اندر پھیلتا جا رہا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد سوراخ دیوار کی دوسری طرف جا نکلا اور دوسری طرف سے روشنی اس سوراخ سے اندر آنے لگی۔ عمران نے پچکاری نما آلہ جیب میں ڈالا اور دوسرے جیب سے ایک مشین پسٹل نکال لیا۔ اس نے پسٹل کی نال سوراخ میں ڈال کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ پسٹل سے ٹھک ٹھک کی ہلکی سی آواز نکلی اور اس میں سے یکے بعد دیگرے 3 کیپسول نکل کر دوسری طرف جا گرے اور پھر دوسری طرف سے 3 دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ عمران نے پسٹل کی نال سوراخ سے نکالی اور غور سے اس آلے کی سکرین کو دیکھنے لگا، جو اس نے پہلے سے دیوار سے چپکا رکھا تھا۔ گڈ، وہ سب بے ہوش ہو گئے ہیں۔ آؤ، جیسے ہی دروازہ کھلے سانس روک لینا، ورنہ تم بھی گیس کا شکار ہو جاؤ گے، عمران نے اس آلے کو اتار کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے دیوار کی جڑ میں ایک مخصوص جگہ پر ٹھوکر ماری تو گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہاں ایک دروازے جتنا خلا پیدا ہو گیا۔ عمران اور کیپٹن حمزہ تیزی سے اس طرف آ گئے۔ ان دونوں نے اپنے سانس روک رکھے تھے۔ کمرہ واقعی بے حد بڑا اور حال نما تھا۔ کمرے میں ستونوں کے ساتھ ان کے ساتھی اور ایک غیر متعلق شخص زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، جو یقیناً کرنل ہاشم کا ساتھی تھا۔ زمین پر 16 مسلح افراد بے ہوش پڑے تھے، جبکہ ایک طرف ایک بھاری تنوتوش کا مالک شخص اور اس کے ساتھ پنڈت نارائن بے ہوش پڑا تھا۔ عمران نے گیس پسٹل سے جو کیپسول اس کمرے میں فائر کیے تھے، ان کیپسولوں کی زود اثر گیس نے ان سب کو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں بے ہوش کر دیا تھا، جن میں عمران کے سب ساتھی بھی شامل تھے۔ دروازہ کھلا ہے، تم باہر جاؤ اور جو نظر آئے اسے اڑا دو، عمران نے پنڈت نارائن اور اس کے ساتھ بھاری جسم والے شخص کو دیکھ کر آنکھیں چمکاتے ہوئے کیپٹن حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیپٹن حمزہ نے اس بات میں سر ہلایا اور مشین گن لیے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے مشین گن ایک میز پر رکھی اور جیب سے ایک شیشی نکال کر تیزی سے جولیا کی طرف بڑھایا۔ اس نے شیشی کا ڈھکن ہٹا کر شیشی کو جولیا کی ناک سے لگا دیا۔ اسی لمحے جولیا کسمسائی، پھر اس نے ایک زوردار چھینک مارتے ہوئے اچانک آنکھیں کھول دی۔ اوہ عمران، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اور یہ سب؟ ہوش میں آتے ہی جولیا نے عمران اور بدلی ہوئی سچویشن کو دیکھ کر حیرت زدہ لہجے میں کہا، اوہ عمران نہیں، علی عمران MSc DSc آکسن ہوں۔ لگتا ہے بے ہوشی نے تمہارے دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے، اسی لیے تم مجھے اوہ عمران کہہ رہی ہو، عمران نے مسکرا کر کہا اور آگے بڑھ کر اس نے وہی شیشی صفدر کی ناک سے لگا دی۔ چند ہی لمحوں میں صفدر نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ اس کا بھی عمران کو دیکھ کر وہی رد عمل ہوا تھا جو جولیا کا ہوا تھا۔ عمران نے ایک ایک کر کے ان سب کو ہوش دلایا اور پھر اس نے جولیا کے بتانے پر ان مشینوں کو آپریٹ کر کے انہیں زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ باہر اچانک مشین گن کی تیز فائرنگ شروع ہو گئی۔ شاید کیپٹن حمزہ کی دشمنوں سے منڈ بھیڑ ہو گئی تھی۔ عمران، تم نے بتایا نہیں، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ پنڈت نارائن مجھ سمیت سب کو گولیاں مارنے لگا تھا کہ اچانک یہاں 3 دھماکے ہوئے اور ہم سب بے ہوش ہو گئے۔ کیا وہ دھماکے تم نے کیے تھے؟ اور جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ جولیا، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، ہم اس وقت دشمنوں کے نرغے میں ہیں۔ باہر دشمنوں سے بلیک پینتھر اکیلا نبرد آزما ہے۔ تم سب اسلحہ اٹھا کر باہر جا کر اس کی مدد کرو، ہمیں اس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کرنا ہے۔ یاد رہے، یہاں سے کوئی آدمی زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے، عمران نے کہا۔ بلیک پینتھر؟ اوہ، تم اپنے ساتھ بلیک پینتھر کو لائے ہو؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ وہ اور سیکرٹ سروس کے ممبر
بلیک پینتھر کو عمران کے ساتھی کی حیثیت سے جانتے تھے۔ اسی لمحے باہر فائرنگ تیز ہو گئی۔ او جاؤ جلدی کرو، بلیک پینتھر اکیلا اتنے لوگوں کو نہیں سنبھال سکے گا، عمران نے چیختے ہوئے کہا تو وہ سب تیزی سے حرکت میں آ گئے اور پھر وہ بے ہوش مسلح آدمیوں کی دو مشین گنیں اٹھا کر تیزی سے بھاگتے چلے گئے۔ عمران نے جو گیس کمرے میں فائر کی تھی اس کے اثر سے کسی کا 2-3 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں آنا ناممکن تھا، اس لیے عمران مطمئن تھا۔ باہر یکلخت انتہائی تیز اور خوفناک فائرنگ شروع ہو گئی تھی، جیسے دو متحارب گروپوں میں ٹھن گئی ہو۔ فائرنگ کے ساتھ بے شمار انسانوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ عمران چند لمحے غور سے کرنل اوگارو کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کرنل اوگارو کو اٹھا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے وہی شیشی کرنل اوگارو کی ناک سے لگا دی جسے سونگھا کر اس نے اپنے ساتھیوں کو ہوش دلایا تھا۔ اسی لمحے کرنل اوگارو نے کسمساتے ہوئے یکلخت آنکھیں کھول دیں۔ اوہو، یہ کیا؟ تم کون ہو؟ اور یہ سب بے ہوش کیسے ہو گئے؟ ہوش میں آتے ہی کرنل اوگارو نے بوکھلا کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا عمران نے اسے دوبارہ کرسی پر دھکیل دیا اور میز سے مشین گن اٹھا کر اس کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ چپ چاپ بیٹھے رہو ورنہ مشین گن کی ساری گولیاں میں تمہارے جسم میں اتار دوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور کرنل اوگارو اس کی جانب پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ مگر تم ہو کون؟ اور یہ سب کس نے کیا ہے؟ اور وہ لوگ کہاں گئے؟ کرنل اوگارو نے ہکلاتے ہوئے کہا، ابھی بتاتا ہوں، میری آنکھوں میں دیکھو، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ کرنل اوگارو نے چونک کر عمران کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسی لمحے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، دوسرے ہی لمحے اسے اپنے جسم سے جان سی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عمران پلکیں جھپکائے بغیر مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے مشین گن واپس میز پر رکھ دی تھی۔ کرنل اوگارو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں، جبکہ کرنل اوگارو کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ تم سو رہے ہو کرنل، تمہیں نیند آ رہی ہے، عمران نے اس کی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہا ہوں، کرنل اوگارو کے منہ سے جیسے نیند میں ڈوبے ہوئے انداز میں نکلا۔ تمہاری نیند اس وقت تک رہے گی جب تک میں تمہیں جاگنے کا حکم نہیں دوں گا۔ بولو، کیا تم میرا حکم مانو گے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں تمہارا حکم مانوں گا، کرنل اوگارو نے خوابناک لہجے میں کہا۔ میں تم سے جو پوچھوں گا تمہیں میری ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ بولو، جواب دو گے؟ عمران نے کہا۔ وہ کرنل اوگارو پر ہپناٹزم کا عمل کر رہا تھا، اس لیے اس نے کرنل اوگارو کو ہوش آتے ہی ٹرانس میں لانا شروع کر دیا تھا۔ کرنل اوگارو کا ذہن چونکہ ابھی پوری طرح لاشعور سے شعور میں نہیں آیا تھا اور اس پر شدید حیرت کا غلبہ تھا، اس لیے وہ فوری طور پر عمران کی ٹرانس میں آ گیا تھا۔ ہاں، میں جواب دوں گا، کرنل اوگارو نے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ اوگارو، کرنل اوگارو نے جواب دیا۔ تمہارا تعلق ملٹری کے کس سیکشن سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ریڈ زیرو آرمی، میں ریڈ زیرو آرمی کا چیف ہوں، کرنل اوگارو نے کہا۔ ریڈ زیرو آرمی کی تمام تفصیل مجھے بتاؤ، ان کے آفیسرز کی تعداد، ان کے نام، سب کچھ، اور تمہارا جن جن لوگوں سے تعلق واسطہ ہے ان کے بارے میں بھی بتاؤ، عمران نے کہا، اور کرنل اوگارو مسلسل بولتا چلا گیا۔ اس نے عمران کو اپنے بارے میں تمام تفصیل بتا دی تھی۔ تم نے ابھی کچھ دیر پہلے کسی جنرل سے بات کی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ عمران نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ جنرل کیانگ، کرنل اوگارو نے کہا۔ جنرل کیانگ تمہیں جو اسپیشل ڈیلیوری دے کر سائیگان آئی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے، اس کے لیے تم کہاں جاؤ گے، کن افراد سے ملو گے اور کن راستوں سے جاؤ گے، اور کون سے اسپاٹ سے تمہیں سائیگان آئی لینڈ بھیجا جائے گا، اس کے بارے میں مجھے ایک ایک تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا تو کرنل اوگارو کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ عمران اس سے مسلسل سوال کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک طویل سانس لے کر کرنل اوگارو کے سامنے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کرنل اوگارو سے اپنے مطلب کی تمام تفصیل پوچھ لی تھی اور پھر اس نے کرنل اوگارو کو گہری نیند سلا دیا تھا۔ اس دوران عمران کے ساتھیوں نے سیکرٹ ہارٹ میں طوفان مچا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ دندناتے پھر رہے تھے اور ان کے راستے میں جو آ رہا تھا وہ اسے بھون کر رکھ دیتے تھے۔ سیکرٹ ہارٹ میں ہلچل سی مچ گئی تھی، ہر طرف سے تیز چیخنے، چلانے اور دوڑنے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں ان کے کون سے دشمن گھس آئے ہیں اور وہ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر کیوں بچھائے چلے جا رہے ہیں۔ سیکرٹ سروس کے ممبر اور کیپٹن حمزہ نہایت تیز رفتاری اور خوفناک ایکشن کرتے ہوئے ہیڈ کوارٹر میں پھیل گئے تھے۔
وہ دشمنوں کا اسلحہ اٹھا کر انہی سے ان کو ہلاک کرتے پھر رہے تھے۔ دشمن ان پر جوابی فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ان کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ سب اس وقت طوفان بنے ہوئے تھے۔ مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ اور انسانی چیخوں سے وہاں کا ماحول بے حد بھیانک ہو گیا تھا۔ 1 گھنٹے کی خوفناک کارروائی کر کے انہوں نے ہیڈ کوارٹر میں موجود ایک آدمی کا خاتمہ کر دیا تھا، اور پھر وہ سب سیکرٹ ہارٹ سے باہر آ گئے۔ جنگل میں کرنل ہاشم اور اس کے ساتھی بھی اپنی کارروائی شروع کر چکے تھے۔ ہر طرف سے خوفناک دھماکوں اور مسلسل فائرنگ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جنگل میں آ کر وہ دشمنوں پر موت بن کر ٹوٹ پڑے تھے، اور پھر کرنل ہاشم کی کال پر وہاں مگوڈیا کی مسلح فوج پہنچ گئی، جس سے دشمنوں کے حوصلے اور زیادہ پست ہو گئے تھے۔ ایک طرف فوج تھی اور دوسری طرف ان کے نامعلوم دشمن تھے، جو آندھی اور طوفان کی طرح انہیں موت کی وادیوں میں دھکیل رہے تھے۔ ہر طرف کشت و خون کا بازار گرم تھا۔ جنگل اس وقت ایک خوفناک جنگ کی صورتحال پیش کر رہا تھا، جیسے دو فوجیں خوفناک انداز میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑی ہوں۔ ہر طرف آگ کے شعلے رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے، اور جنگل میں دشمنوں کی لاشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے۔ طویل اور خوفناک جنگ کے بعد آخرکار مگوڈیا کی فوج نے پوری طرح شاکاری جنگل پر قبضہ کر لیا تھا۔ جزیرہ جاڈیا کے ایجنٹوں کو زیادہ تر ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ زندہ بچ جانے والوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس میں زیادہ تعداد زخمیوں کی تھی۔ سیکرٹ سروس کے ممبروں اور کیپٹن حمزہ کے تیز حملوں اور کرنل ہاشم کی کمان میں فوج نے ان مجرموں کو خوفناک اور تباہ کن اسلحے کا استعمال ہی نہ کرنے دیا تھا۔ کرنل ہاشم کی کال پر اس کے ساتھی جو اسلحے کے ڈپو میں تعینات تھے، انہوں نے ڈپو کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اور اس طرف آنے والوں پر وہ بے دریغ فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیتے تھے۔ اور پھر جولیا اپنے ساتھیوں کو لے کر تھک ہار کر واپس بلیک روم میں آئی تو انہوں نے عمران کو وہاں سے غائب پایا۔ البتہ وہاں پنڈت نارائن بے ہوش پڑا تھا، اور کرنل اوگارو بھی وہاں سے غائب تھا۔ اب یہ عمران کہاں چلا گیا؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ میرے خیال میں وہ سائیگان آئی لینڈ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، کیپٹن حمزہ نے کہا تو وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سائیگان آئی لینڈ؟ مگر اکیلا؟ لیکن وہ اکیلا سائیگان آئی لینڈ کیسے جا سکتا ہے، اور وہ وہاں اکیلا کیا کرے گا؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، جب ہم سرنگ میں آپ لوگوں کی مدد کے لیے آ رہے تھے تو ہم نے کرنل ہاشم کے ٹرانسمیٹر پر کرنل اوگارو اور جزیرہ جاڈیا کے کسی جنرل کیانگ کی آپس میں بات چیت سن لی تھی۔ اس بات چیت کے تحت سائیگان آئی لینڈ میں تمام سپلائی جزیرہ جاڈیا سے جاتی ہے، جس کا انچارج کوئی کرنل جوشان تھا۔ کرنل جوشان کسی کار ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گیا تھا، اس لیے جنرل کیانگ کرنل اوگارو کے ذریعے کریمیا سے آئی ہوئی کوئی سپلائی سائیگان آئی لینڈ بھجوانا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ کرنل اوگارو کو انچارج بننے اور سائیگان آئی لینڈ آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر عمران صاحب بے حد خوش ہوئے تھے۔ میرے خیال میں عمران صاحب کرنل اوگارو کی جگہ خود سائیگان آئی لینڈ جانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں یہ مجھ سے بہتر شاید آپ جانتے ہوں۔ کیپٹن حمزہ نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شاید عمران کرنل اوگارو کا میک اپ کر کے پہلے جزیرہ جاڈیا جائے گا، اور پھر وہ اسپیشل سپلائی پہنچانے والوں کا انچارج بن کر سائیگان آئی لینڈ روانہ ہو جائے گا، اور وہاں جا کر یا تو اس پورے سائیگان آئی لینڈ کو تباہ کر دے گا یا ٹاپ میزائل بلاسٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مگر یہ دونوں صورتیں خوفناک ہیں، اس طرح اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ وہاں نہ جانے کس قدر افراد ہوں، اور انہوں نے لیبارٹری کے لیے کیا کیا سائنسی انتظامات کر رکھے ہوں۔ اگر عمران ان کی نظروں میں آ گیا تو عمران کو وہاں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، کسی نہ کسی کو اسے ساتھ ضرور لے جانا چاہیے تھا۔ جولیا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب ان کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوں گے مس جولیا، وہ یقیناً سوچ سمجھ کر ہی وہاں گئے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ اگر اسے اکیلے ہی جانا تھا تو وہ ہمیں یہاں کیوں لایا تھا؟ ہم یہاں کیا جھک مارنے کے لیے آئے ہیں؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہم بھی تو اس عجیب و غریب جھمیلے میں بری طرح سے الجھ کر رہ گئے تھے۔ آئے ہم سائیگان مشن پر تھے اور خواہ مخواہ جزیرہ مگوڈیا کی الجھنوں کا شکار ہو گئے۔ یہ سب اس پنڈت نارائن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ ہمیں اغوا نہ کرتا تو ہم اس وقت سائیگان آئی لینڈ ہوتے۔ تنویر نے نفرت بھری نظروں سے بے ہوش پڑے پنڈت نارائن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں کا کام تو تمام ہو چکا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم کریں گے کیا؟ چوہان نے کہا۔ اسی لمحے کرنل ہاشم بہت سے فوجیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب جزیرہ جاڈیا چلے گئے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے ہیں، کرنل ہاشم نے کہا۔ کیسا پیغام؟
جولیا نے چونک کر پوچھا۔ تو کرنل ہاشم نے انہیں عمران کا پیغام دے دیا، جسے سن کر ان سب کے منہ لٹک گئے تھے۔ عمران نے انہیں پنڈت نارائن کو لے کر فوری پاک ایشیا واپس جانے کا پیغام دیا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، ہم لوگ تو بیکار ہی خار ہوتے رہے ہیں، خاور نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ لوگ ناراض نہ ہوں۔ عمران صاحب جس مشن پر گئے ہیں وہاں وہ اکیلے ہی جا سکتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہوئے مجھے تفصیل بتا دی تھی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے شاید آپ کا غم و غصہ کم ہو جائے، کرنل ہاشم نے کہا۔ پھر اس نے انہیں عمران کی پلاننگ بتائی تو ان سب کے چہرے کھل اٹھے۔ واقعی جو کام عمران کرنے گیا تھا، اس کام میں کسی اور کا ساتھ اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عمران اکیلا ہی سائیگان آئی لینڈ کی تباہی کا موجب بنے گا۔ اس نے جو پلاننگ کی تھی، اس سے جزیرہ سائیگان کا نام و نشان تک مٹ جاتا اور اس کے ساتھ ہی انسانیت کے دشمنوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا۔ اگر عمران کی پلاننگ کامیاب رہتی تو وہ آسانی سے وہاں سے نکل کر واپس بھی آ سکتا تھا، اور پھر وہ سب دل ہی دل میں عمران کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ عمران اس وقت کرنل اوگارو کے میک اپ میں ایک بڑی اور جدید آبدوز میں موجود تھا۔ آبدوز ہر قسم کے جنگی ہتھیاروں سے لیس اور انتہائی تیز رفتار تھی۔ آبدوز کا کریو 8 افراد پر مشتمل تھا، جو عمران کے احکامات کا پابند تھا۔ عمران نے کرنل اوگارو کا میک اپ کیا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ کرنل اوگارو کا قد کاٹ عمران جیسا ہی تھا، اس لیے اس کا روپ بدلنے میں عمران کو کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ کرنل اوگارو سے چونکہ وہ ہپناٹزم کے ذریعے تمام معلومات حاصل کر چکا تھا، اس لیے اس کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اس نے کرنل اوگارو کو مشین گن کا برسٹ مار کر ہلاک کر دیا تھا اور اس کی لاش اٹھا کر سپلائی سرنگ میں ڈال دی تھی۔ پھر اس نے سب سے پہلے کیپٹن ماروگ کو ٹرانسمیٹر پر کال کی تھی اور اسے شاکاری جنگل سے ملحقہ ساحل پر ہیلی کاپٹر لانے کا حکم دیا۔ کیپٹن ماروگ کو کال کر کے عمران کرنل اوگارو کے بتائے ہوئے ایک خفیہ راستے سے سیکرٹ ہارٹ سے باہر آ گیا تھا۔ اس وقت جنگل میں ہر طرف بے تحاشا فائرنگ ہو رہی تھی۔ عمران کو ہیڈ کوارٹر سے ایک B5 ٹرانسمیٹر بھی مل گیا تھا۔ اسے کرنل ہاشم کی فریکوینسی کا علم تھا۔ جنگل میں آتے ہی اس نے کرنل ہاشم کو کال کر کے اپنے پاس بلا لیا تھا اور اسے تمام صورتحال بتا دی تھی۔ اس نے کرنل ہاشم کے زور دینے پر اسے اپنی پلاننگ بھی بتا دی اور اسے بتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھیوں کو پنڈت نارائن سمیت جلد سے جلد پاک ایشیا روانہ کر دے۔ پھر عمران کرنل ہاشم کی مہیا کردہ لانچ میں سوار ہو کر ساحل پر جا پہنچا۔ جہاں کیپٹن ماروگ ہیلی کاپٹر لیے اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ شاکاری جنگل میں ہونے والی کارروائی سے قطعی بے خبر تھا۔ عمران اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا اور ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ عمران نے اسے فوری طور پر جزیرہ جاڈیا چلنے کو کہا تھا۔ جزیرہ جاڈیا پہنچ کر عمران جنرل کیانگ سے ملا تھا، جو اسے لے کر ایک سیکرٹ سپاٹ پر آ گیا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ اکریمیا سے 4 بڑی پیٹیاں آئی ہیں، جنہیں اس نے فوری طور پر سائیگان آئی لینڈ پہنچانا ہے۔ عمران کو یہ بات کرنل اوگارو نے ہی بتا دی تھی کہ سائیگان آئی لینڈ پہنچائی جانے والی سپلائی کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ ٹاپ میزائل کے آخری 4 پرزے تھے، جن کو جوڑ کر ٹاپ میزائل مکمل کیے جا سکتے تھے۔ یہ سن کر عمران نے اطمینان کا سانس لیا تھا کہ ٹاپ میزائل ابھی نامکمل ہیں، اس لیے پاک ایشیا پر ان کے حملے کا فوری خطرہ بہرحال نہیں تھا۔ عمران کے کہنے پر جنرل کیانگ نے احتیاطاً ٹاپ میزائل کے پرزوں کو چیک کر لیا تھا اور انہیں پھر سے لکڑی کی اسپیشل پیٹیوں میں بند کر دیا تھا۔ ان پرزوں کو دیکھ کر عمران کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ میزائل کے ٹائمر تھے۔ ان ٹائمروں پر ہی میزائل کی سپیڈ اور ان کی بلاسٹنگ کا ٹائم فکس کیا جا سکتا تھا۔ پہلے عمران کا ارادہ تھا کہ وہ جس آبدوز میں سائیگان آئی لینڈ پہنچے گا، وہ اس آبدوز میں اپنے ساتھ خوفناک کیمیائی اسلحہ بھی لے جائے گا، جس کا وہ پاک ایشیا سے ہی انتظام کر کے آیا تھا۔ وہ 4 میزائل تھے جو سائیگان آئی لینڈ پر داغ دیے جاتے تو سائیگان آئی لینڈ کا نام و نشان تک مٹ سکتا تھا۔ ان میزائلوں کا حجم 1 فٹ سے زیادہ نہیں تھا، جنہیں عمران نے اپنے لباس میں آسانی سے چھپا لیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ آبدوز کے تارپیڈو کے ساتھ ان میزائلوں کو منسلک کر دے گا اور پھر سائیگان آئی لینڈ پر وہ دور سے ہی تارپیڈو فائر کر دے گا۔ 8 افراد کے کرو کو بھی ختم کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ آسانی سے اس آبدوز میں واپس جزیرہ مگوڈیا پہنچ سکتا تھا۔ یہی پلاننگ اس نے کرنل ہاشم کو بتائی تھی، جو اس کے ذریعے سیکرٹ سروس کے ممبروں کو معلوم ہو گئی تھی اور وہ مطمئن ہو گئے تھے، مگر جب اس نے ٹاپ میزائلوں کے ٹائمر دیکھے تو اس کی ذہنی رو بدل گئی
اور اس نے انسانیت کے دشمنوں کو انہی کے میزائلوں سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس وقت عمران آبدوز کے ایک الگ کیبن میں موجود تھا۔ ٹائمروں کی پیٹیاں اسی کیبن میں موجود تھیں۔ عمران نے کیبن بند کر کے وہاں کسی کو بھی آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ پھر عمران نے پیٹیوں کو کھول کر ان میں سے ٹائمر نکالے اور ان ٹائمروں کو کھول کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ ان ٹائمروں کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس نے وہاں موجود چند اوزاروں سے ان ٹائمروں کے مدر بورڈ میں رد و بدل کرنا شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ بڑی مہارت اور کاریگری سے چل رہے تھے اور پھر 8 گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد وہ ان ٹائمروں کو اپنے ڈھب پر آخرکار تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ہر طرح سے مطمئن ہو کر تمام پرزوں کو دوبارہ جوڑنا شروع کر دیا۔ تمام پرزے جوڑ کر اس نے انہیں دوبارہ ان پیٹیوں میں بند کر دیا اور پھر اطمینان بھرے انداز میں وہاں موجود بستر پر دراز ہو گیا۔ مسلسل کام کرتے کرتے وہ بری طرح سے تھک گیا تھا۔ ویسے بھی سفر طویل تھا، اس لیے وہ آرام کرنا چاہتا تھا، اور پھر چند لمحوں میں اسے نیند نے آ لیا اور وہ اطمینان بھری اور گہری نیند سو گیا۔ جب وہ جاگا تو خاصا وقت بیت چکا تھا۔ وہ اٹھ کر کنٹرول روم میں آ گیا۔ ابھی کتنا سفر باقی ہے؟ عمران نے آبدوز کے سیکنڈ انچارج سے پوچھا۔ بس جناب، ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں آئی لینڈ پر ہوں گے، سیکنڈ انچارج نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، خاصی تیز رفتار آبدوز ہے، عمران نے حیران ہو کر کہا۔ آبدوز کا اتنا طویل فاصلہ گھنٹوں میں طے کرنا ناممکن تھا۔ عمران کے خیال میں اس کا سفر 24 گھنٹوں پر محیط ہو سکتا تھا، مگر یہ طویل فاصلہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ 16 گھنٹوں میں طے کر لیا تھا۔ یہ سر جدید ساخت کی ایکریمین آبدوز ہے۔ عام آبدوزوں سے اس کی رفتار 70% تیز ہے، سیکنڈ انچارج نے کہا۔ کیا کرنل جوشان کے ساتھ تم ہی سائیگان آئی لینڈ آتے جاتے ہو؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ یس سر، کرنل جوشان نہایت اچھے آدمی ہیں، ان کے ساتھ سفر میں بے حد لطف آتا تھا۔ ان کے ناگہانی ایکسیڈنٹ سے مجھے شدید دکھ ہوا ہے، اس نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر واقعی آدھے گھنٹے بعد آبدوز جزیرے تک پہنچ گئی۔ سکرین پر سائیگان آئی لینڈ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جس پر ہر طرف بادلوں کی طرح گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت آبدوز سطح سمندر پر تیر رہی تھی۔ جزیرہ جوں جوں قریب آتا جا رہا تھا، آبدوز نیچے بیٹھتی جا رہی تھی۔ کیا آبدوز جزیرے کے نیچے سے لیبارٹری میں لے جاؤ گے؟ عمران نے آبدوز کو نیچے ہوتا دیکھ کر کہا۔ یس سر، سمندر کے نیچے ایک خفیہ راستہ ہے، جزیرے کے نیچے ایک 10 میل لمبی ٹنل ہے جس سے گزر کر ہم لیبارٹری میں پہنچیں گے، سیکنڈ انچارج نے جواب دیا تو عمران دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جزیرے پر آ جاتا تو دھند اور اس جزیرے کی دلدلوں، کھائیوں، جنگلوں اور خاص طور پر انتہائی حد تک زہریلے کائلون نامی سانپوں سے بچنے کے لیے انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اور پھر ان لوگوں کے لیے اس جزیرے کے نیچے موجود لیبارٹری کو بھی ٹریس کرنا آسان ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ واقعی عمران کے لیے قدرت کی طرف سے غیبی امداد ہی تھی، جو اس نے کرنل اوگارو اور جنرل کیانگ کی ٹرانسمیٹر کال سن لی تھی، اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سائیگان آئی لینڈ میں کرنل اوگارو کو اسپیشل سپلائی دے کر بھیجا جا رہا ہے، جو کہ ٹاپ میزائلوں کے ٹائمر تھے، ورنہ شاید ان لوگوں کے لیبارٹری تک پہنچتے پہنچتے کافرستان اور ایکریمی سائنسدان اب تک نہ جانے کب کے پاک ایشیا پر ٹاپ میزائل فائر کر چکے ہوتے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے لگا، جس کی امداد سے ہی اس بار وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ آبدوز خاصی نیچی آ گئی تھی اور ایک بڑی سمندری پہاڑی کے سوراخ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ عمران نے دیکھا وہ سوراخ پہلے بند تھا۔ جیسے ہی آبدوز نے اس سوراخ کی طرف بڑھنا شروع کیا، سوراخ خود بخود کھل گیا تھا۔ شاید لیبارٹری سے اس آبدوز کو چیک کیا جا رہا تھا، اور انہوں نے آبدوز کو اندر آنے کے لیے غار جیسی ٹنل کا راستہ کھول دیا تھا۔ آبدوز کی رفتار اب پہلے سے بھی زیادہ دھیمی تھی اور آہستہ آہستہ سوراخ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر وہ اس سوراخ سے ٹنل میں داخل ہو گئی اور آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے مزید سفر کے بعد آبدوز نے ایک بار پھر اوپر اٹھنا شروع کر دیا، حالانکہ ٹنل ابھی کافی آگے تک جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ آبدوز جب سطح پر آئی تو عمران نے دیکھا وہ ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں ابھری تھی۔ ہال نما اس کمرے میں ایک تالاب جیسا سسٹم تیار کیا گیا تھا۔ سامنے ایک بڑا سا پلیٹ فارم تھا اور دائیں بائیں پائپ حرکت کر رہے تھے، جو شاید اس آبدوز کو دائیں بائیں ہونے سے بچاتے تھے۔ کمرہ فولادی چادروں کا بنا ہوا تھا جس میں تیز روشنی ہو رہی تھی،
اور کمرہ چاروں طرف سے مکمل طور پر بند تھا۔ اس کی فولادی دیواریں بالکل سپاٹ تھیں، یوں لگتا تھا جیسے اس کمرے میں آمد و رفت کے لیے کوئی دروازہ رکھا ہی نہ گیا تھا۔ پلیٹ فارم پر نیلی یونیفارم میں 10 مسلح افراد اور ایک لمبا تڑنگا چوڑے جسم والا ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا، جس کا چہرہ بے حد درست تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مائکرو فون تھا۔ وہ غور سے تالاب سے نکلتی ہوئی آبدوز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ عمران نے سیکنڈ انچارج سے پوچھا۔ یہ کیپٹن کارسن ہے، کرنل ڈیگارٹو کی جگہ سامان کو ریسیو یہ کرتا ہے، سیکنڈ انچارج نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آبدوز اب تالاب میں آ کر رک گئی تھی۔ جیسے ہی آبدوز رکی، اسی لمحے کمرے کی چھت پر سے نیلے رنگ کی تیز روشنی کی پھوار نکل کر آبدوز پر پڑنے لگی۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ ساری آبدوز کا رنگ نیلا ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی برق چمکی تھی، اسی طرح نیلی روشنی ایک لمحے کے لیے آبدوز کے اندر چمکی، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے ہاتھ پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ اس کے اعصاب یک لخت مفلوج ہو گئے تھے۔ اس نے ہاتھوں پیروں کو ہلانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر اچانک اس کے ذہن پر تاریکی کی دبیز چادر سی تن گئی، مگر اس تاریکی کا دورانیہ چند لمحوں کے لیے تھا۔ عمران کی نہ صرف آنکھیں کھل گئی تھیں بلکہ اس کے ہاتھ پیر بھی حرکت میں آ گئے تھے۔ آبدوز کو حرکت میں دیکھ کر وہ یک لخت اچھل پڑا۔ وہ اس وقت اپنے کیبن میں موجود تھا اور بستر پر پڑا تھا۔ کیبن کا دروازہ بند تھا اور کمرے میں موجود ٹاپ میزائلوں کے ٹائمروں والی پیٹیاں غائب تھیں۔ اوہ! عمران کے منہ سے یک لخت نکلا۔ اس کا ذہن تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ نیلی روشنی اور اس کی تیز چمک سے جس طرح عمران کا جسم مفلوج ہو گیا تھا اور اس کے ذہن پر اندھیرے نے غلبہ پا لیا تھا، یہ عمران کے لیے واقعی انہونی بات تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر کنٹرول روم میں آ گیا اور پھر اسکرین پر آبدوز کو سمندر میں دیکھ کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آپ جاگ گئے سر، سیکنڈ انچارج نے عمران کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا تھا؟ عمران نے ذہن میں سرسراتے ہوئے خیالات کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ آپ شاید ہمیں واپس جاتے دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں سر، سیکنڈ انچارج نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، جیسے وہ کرنل اوگارو کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی اور اس کی الجھن سے محظوظ ہو رہا ہو۔ ہاں، وہ نیلی روشنی، اس روشنی نے میرے اعصاب کیوں معطل کر دیے تھے۔ میں تو یہاں تمہارے ساتھ تھا، پھر میں اپنے کیبن میں کیسے پہنچ گیا؟ اور میرے کیبن سے وہ پیٹیاں بھی غائب ہیں۔ عمران نے جان بوجھ کر شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حالانکہ اسے صاف صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ اس کی بات سن کر سیکنڈ انچارج دھیرے سے ہنس پڑا۔ کیپٹن کارسن بے حد شکی مزاج واقع ہوا ہے سر۔ کرنل ڈیگارٹو کرنل جوشان سے بالمشافہ سپلائی وصول کرتے تھے، مگر کیپٹن کارسن کسی قسم کا رسک لینے کا عادی نہیں ہے۔ وہ نہ کسی سے ملتا ہے اور نہ بات کرتا ہے۔ ہم جب بھی یہاں کوئی سپلائی لاتے ہیں، وہ ہم پر بلو الیکٹرو کائیکل ریز فائر کر کے نہ صرف ہمارے اعصاب مفلوج کر دیتا ہے بلکہ ہمیں گہری نیند سلا دیتا ہے۔ پھر وہ اور اس کے ساتھی خود ہی آبدوز میں آتے ہیں اور اپنے سامان کی جانچ پڑتال کر کے لے جاتے ہیں اور ہماری آبدوز کو واپس سمندر میں پہنچا دیتے ہیں۔ آبدوز کو سمندر میں بھیجنے سے پہلے وہ مجھے ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ مجھے دوسرے لوگوں سے پہلے ہوش آ جائے اور میں آبدوز کا کنٹرول سنبھال سکوں، اور پھر میں ہوش میں آ کر آبدوز کو کنٹرول کر کے اسی طرح واپس لے جاتا ہوں۔ باقی لوگ تقریباً 3-4 گھنٹوں بعد خود ہی ہوش میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہمارے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے۔ کرنل جوشان بھی کیپٹن کارسن کی اس حرکت سے سخت نالاں تھا، مگر یہ چونکہ اکریمی نظام ہے اس لیے اس میں کچھ بولنے اور سمجھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ہم لوگوں کو بے ہوش کر کے وہ آبدوز میں آئے اور اپنا سامان لے کر چلے گئے۔ انہوں نے جزیرہ سائیگان اور لیبارٹری کی حفاظت کا فل پروف انتظام کر رکھا ہے سر۔ اگر کیپٹن کارسن کو ذرا بھی شک ہوتا کہ ہم میں کوئی غلط آدمی ہے تو وہ اسے اسی بے ہوشی میں ہی ہلاک کر دیتا۔ وہ باقاعدہ اسپیشل کیمیکلوں، مشینوں اور میک اپ واشروں سے ہمارے میک اپ چیک کرتا ہے۔ جب تک وہ ہم لوگوں سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا تب تک وہ اپنے سامان کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ پھر وہ پورے سامان کو اسپیشل گائکروں اور مشینوں سے چیک کرتا ہے۔ سیکنڈ انچارج نے عمران کو پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور یہ سن کر عمران کے لبوں پر بے اختیار پر اسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایسے کیمیکل سے میک اپ کیا تھا جسے سوائے مرکری یعنی پارے سے رگڑے بغیر کسی کیمیکل یا میک اپ واشر سے صاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اس لیے اس پر کیپٹن کارسن کے شک کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے، عمران نے ٹاپ میزائلوں کے ٹائمروں میں فگرز کا رد و بدل کیا تھا۔ اس میں کوئی مائکروچپ بم نہیں لگایا تھا جس کے ٹریس ہونے کا کوئی خدشہ ہو سکتا تھا، اس لیے کام عمران کی منشا کے مطابق ہو گیا تھا۔ ٹائمر لیبارٹری میں پہنچ چکے تھے اور وہ بحفاظت واپس جا رہا تھا۔ اس نے ان کیمیکل میزائلوں کو اس سپاٹ میں ہی چھپا دیا تھا جہاں اس نے جنرل کیانگ کے ساتھ ان کافرستانی ٹائمروں کو چیک کیا تھا، کیونکہ ان ٹائمروں کو دیکھتے ہی عمران نے ان میں فگرز بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر اس کے پاس کیمیکل میزائل ہوتے تو اس صورتحال میں وہ عمران کے لیے واقعی خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ کیپٹن کارسن نہ صرف ان میزائلوں کو چیک کر کے چونک سکتا تھا، بلکہ وہ عمران کو کسی صورت میں بھی واپس نہ آنے دیتا۔ یا تو وہ اسے اسی وقت ہلاک کر سکتا تھا یا پھر وہ اس سے پوچھ گچھ کے لیے اسے لیبارٹری میں لے جاتے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ عمران کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی، جبکہ سیکنڈ انچارج یہی سمجھ رہا تھا کہ کرنل اوگارو کیپٹن کارسن کے اس عجیب و غریب سسٹم پر مسکرایا ہے، اس لیے سر جھٹک کر جواباً وہ بھی مسکرا دیا۔ سائیگان آئی لینڈ کی گہرائی میں موجود لیبارٹری میں اس وقت خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ سفید کوٹوں میں ملبوس لوگ تیزی سے آ جا رہے تھے، بے شمار افراد وہاں موجود مشینوں کو آپریٹ کر رہے تھے۔ وہاں موجود مشینیں آن تھیں اور ان سے عجیب اور بے ہنگم سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایک وسیع و عریض ہال میں سب سے زیادہ بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ وہاں موجود مشینوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ ہال کی شمالی دیوار پر ایک بہت بڑی سکرین روشن تھی جس پر 4 میزائل لانچر اور ان میں موجود 4 میزائل نظر آ رہے تھے۔ سکرین پر کاؤنٹنگ کے ساتھ عجیب و غریب لکیریں بن اور مٹ رہی تھیں۔ دائیں سائیڈ پر ایک بڑی سی میز پڑی تھی جس کے پیچھے 4 ادھیڑ عمر سائنسدان اپنے سامنے چھوٹے لیپ ٹاپ کمپیوٹر رکھے ان پر تیزی سے کچھ ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھے، جبکہ دوسری مشینوں کے پاس کھڑے افراد مشینوں کو نہایت مہارت اور ذہانت سے مسلسل آپریٹ کر رہے تھے۔ مختلف رنگوں کے بے شمار ٹیلی فون بھی وہاں موجود تھے جو خاموش تھے۔ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے سائنسدانوں میں پروفیسر راٹھور بھی تھا، جس کا چہرہ فرط انبساط سے گلنار ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک اس وقت ہزاروں گنا بڑھی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے 3 سائنسدانوں میں ایک اکریمی اور 2 اسرائیلی سائنسدان تھے جو اس وقت پوری دلجمی سے پروفیسر راٹھور کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اسی لمحے سکرین پر نظر آنے والے میزائلوں کے نیچے سرخ رنگ کے دائرے بن گئے اور سکرین پر کاؤنٹنگ تیز چلنا شروع ہو گئی۔ ٹاپ میزائل فلائی کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک اسرائیلی سائنسدان نے کہا۔ ہاں، اب انہیں ٹارگٹ پوائنٹ پر ایڈجسٹ کر دو، پروفیسر راٹھور نے کہا، اور پھر وہ دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ کمپیوٹر پر انگلیاں چلانے لگا۔ اسی لمحے سکرین پر موجود میزائل لانچر حرکت کرنے لگے اور سکرین کے اوپر والے حصے میں ایک انسیٹ بن گیا۔ اس فریم میں دنیا کا نقشہ تھا جو آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا۔ جیسے ہی انسیٹ میں پاک ایشیا کا حدود اربع عبرہ نقشہ ساقط ہو گیا اور پاک ایشیا کے گرد ایک سرخ رنگ کا ہالہ بن گیا جس میں پاک ایشیا کے الفاظ سپارک کر رہے تھے۔ میزائل عمودی انداز میں تھے، ان کے سروں پر سرخ سپاٹس سپارک کر رہے تھے۔ پھر اچانک ان میزائلوں کے سروں پر سرخ رنگ کی لکیریں بن کر اس سرخ ہالے کے اندر چلی گئیں جس میں پاک ایشیا کے الفاظ سپارک کر رہے تھے۔ ان سرخ لکیروں کے ہالے میں جاتے ہی ان کی رنگت بدل کر سبز ہو گئی تھی اور سپارک کرتے ہوئے الفاظ بھی ٹھہر گئے تھے۔ پاک ایشیا ٹاپ میزائلوں کے ٹارگٹ پر آ چکا ہے، اکریمی سائنسدان نے کہا۔ کیا خیال ہے پروفیسر، آپریشن شروع کریں؟ اسرائیلی سائنسدان نے پروفیسر راٹھور سے مخاطب ہو کر بے چینی سے کہا۔ بس چند منٹ اور، وزیر اعظم کا فون آنے ہی والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کاؤنٹ ڈاؤن وہ کریں۔ جیسے ہی کاؤنٹ ڈاؤن پوری ہوگی ہم ایک ساتھ چاروں میزائلوں کو پاک ایشیا پر فائر کرنے کے بٹن پریس کر دیں گے اور ٹھیک 2 گھنٹوں کے بعد ٹاپ میزائل ایک ساتھ پاک ایشیا کے مرکز میں جا گریں گے۔ اس کے بعد پاک ایشیا میں خوفناک اور انتہائی ہولناک تباہی کا آغاز ہو جائے گا جس کو روکنا کسی بھی طرح ان کے بس میں نہیں ہوگا، پروفیسر راٹھور نے کہا۔ آپ کی اس عظیم کامیابی میں اکریمیہ اور اسرائیل پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہے پروفیسر راٹھور۔ آپ کی اس کامیابی پر آپ کا نام نہ صرف کافرستان بلکہ اسرائیل اور اکریمیہ میں بھی سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ پاک ایشیا کی تباہی کافرستان، اکریمیہ اور اسرائیل کی کامیابی کے لیے ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی
اور پھر ہم اسی طرح اور اسی جزیرے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا وجود اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ جو کافرستان، کرائمیا اور خاص طور پر اسرائیل کے لیے مستقل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی سائنسدان نے مسلمانوں اور پاک ایشیا کا نام لیتے ہوئے برا سا منہ بنایا تھا۔ بے شک اس دنیا میں مسلمانوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھ ان کی نیکیوں، جہاد کے جذبات اور یہودی لابی کی نفرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ دوسرے اسرائیلی سائنسدان نے زہرخند لہجے میں کہا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ایک سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ پروفیسر راٹھور نے جھپٹ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا، جیسے وہ اسی ٹیلی فون کی گھنٹی کے بجنے کا انتظار کر رہا ہو۔ یس سر، پروفیسر راٹھور اسپیکنگ۔ اس نے فون کا لاؤڈر آن کر کے جلدی سے اور نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سرخ فون پر اس وقت سوائے کافرستانی وزیر اعظم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یس مسٹر راٹھور، پرائم منسٹر ہیئر، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے کافرستانی وزیر اعظم کی گمبھیر آواز لاؤڈر میں ابھری۔ ٹاپ میزائل ٹارگٹ پر فکس ہو چکے ہیں سر، ہم بس آپ ہی کے فون کا انتظار کر رہے تھے۔ پروفیسر راٹھور نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، گڈ، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ آپ انہیں فائر کیوں نہیں کر رہے؟ وزیر اعظم نے کہا، سر آپ نے کہا تھا کہ فائنل آپریشن کے وقت آپ بنفس نفیس یہاں تشریف لا رہے ہیں، مگر پھر آپ نے بتایا کہ سیاسی حالات کے پیش نظر اور سرکاری مصروفیات کی وجہ سے آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ آپ نے ٹاپ میزائلوں کو فائر کرنے کی ذمہ داری میرے ناتواں کاندھوں پر ڈال دی ہے۔ ٹاپ میزائل اس وقت ٹارگٹ پر اٹیک کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ میرے ساتھ حکریمی سائنسدان ڈاکٹر وکٹر اور 2 اسرائیلی سائنسدان ڈاکٹر بن تور اور ڈاکٹر شمران موجود ہیں۔ ہم چاروں کی انگلیاں اس وقت آپریشنل بٹنوں پر ہیں۔ ان بٹنوں کے پریس ہوتے ہی ٹاپ میزائل حرکت میں آ جائیں گے اور اگلے چند گھنٹوں میں پاک ایشیا پر ہر طرف موت کے مہیب سائے پھیل جائیں گے۔ ایک انتہائی خوفناک اور ہولناک موت جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے التجا اور خواہش ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن آپ کریں۔ جیسے ہی کاؤنٹ ڈاؤن پوری ہوگی ہم چاروں ایک ساتھ آپریشنل بٹن پریس کر دیں گے۔ پروفیسر راٹھور نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، اوہ ٹھیک ہے، کاؤنٹ ڈاؤن سے پہلے میں اپنی طرف سے اور پورے کافرستان کی طرف سے آپ کا اور اکریمی اور ان اسرائیلی سائنسدانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اس عظیم کامیابی میں آپ کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ پاک ایشیا جو مسلسل ہم سب کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا اور اس نے جس طرح پوری امت مسلمہ میں اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، اس سے پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ان سے بے پناہ خطرات لاحق ہو گئے تھے، اور پھر ایٹمی ٹیکنالوجی پر برتری حاصل کر کے پاک ایشیا نے کافرستان، اکریمیا، اسرائیل اور دوسرے غیر مسلم ممالک کو جس طرح سے آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھیں وہ ہم سب کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس لیے ہم ہر صورت میں پاک ایشیا کا وجود صفائے ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ ہمارا برسوں کا خواب آپ پورا کرنے جا رہے ہیں پروفیسر راٹھور۔ اس عظیم کامیابی کا سہرا صرف اور صرف آپ کے سر جاتا ہے، جس کے لیے پوری غیر مسلم اقوام آپ کی عظمت کی قائل ہو جائیں گی اور آپ پوری دنیا کے ہیرو بن جائیں گے۔ آپ اس کامیابی کے بعد جب واپس کافرستان تشریف لائیں گے تو آپ کا نہ صرف شان استقبال کیا جائے گا بلکہ پوری قوم آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہوگی اور آپ کو پورے ملک کی طرف سے اہم انعامات اور اعزازات سے نوازا جائے گا۔ کافرستانی وزیر اعظم نے کہا تو پروفیسر راٹھور کا چہرہ فرط مسرت سے کھلتا چلا گیا۔ اوہ، آپ کے یہ الفاظ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہیں سر۔ یہ کامیابی میری نہیں، پوری دنیا کے غیر مسلموں کی کامیابی ہے، پروفیسر راٹھور نے کہا۔ یقیناً، اب آپ دیر نہ کریں، میں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتا ہوں۔ آپ میزائلوں کو ٹارگٹ پر ہٹ کر دیں، وزیر اعظم نے کہا۔ یس سر، شروع کریں سر، پروفیسر راٹھور نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے میز پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو لیبارٹری ہال میں سائرن بج اٹھا اور وہاں موجود ہر شخص اپنا کام چھوڑ کر سکرینوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس وقت لیبارٹری کی ہر سکرین پر ٹاپ میزائل نظر آ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر بے پناہ جوش و جذبات کے آثار تھے اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر ان ٹاپ میزائلوں کو دیکھ رہے تھے جو پاک ایشیا کی کروڑوں کی عوام کی موت کا پیغام لے کر جانے والے تھے۔ 10۔ دوسری طرف سے وزیر اعظم نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہوئے کہا اور لیبارٹری میں موجود لوگوں کے دل دھڑک اٹھے۔ پروفیسر راٹھور، اکریمین اور اسرائیل سائنسدانوں نے اپنی انگلیاں کمپیوٹر کے ان بٹنوں پر رکھ دی تھیں
جن کو پریس کرتے ہی ٹاپ میزائل لانچروں سے نکل کر آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرنے والے تھے۔ 9، 8، 7 کافرستانی وزیر اعظم کی آواز پوری لیبارٹری میں گونج رہی تھی اور وہاں موجود لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ 6، 5، 4، 3 کافرستانی وزیر اعظم کی آواز میں بھی یک لخت لرزش پیدا ہو گئی۔ وہ شاید دل ہی دل میں پاک ایشیا کے کروڑوں افراد کی موت کے خیال سے یک بارگی خوشی سے لرز اٹھا تھا۔ 2، 1 کافرستانی وزیر اعظم نے کہا، اور اسی لمحے وہاں موجود ہر شخص کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ موت سے پہلے وہاں موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر طرف سے سوائے مشینوں کے چلنے کی آوازوں کے کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ بت بنا سکرینوں پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ فائر! وزیر اعظم نے چیختے ہوئے کہا، اور اسی لمحے پروفیسر راٹھور اور دوسرے سائنسدانوں نے موت کے بٹن پریس کر دیے۔ جیسے ہی بٹن پریس ہوئے، انہیں ٹاپ میزائلوں کے نیچے یک لخت شعلے چمکتے دیکھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شعلے انتہائی تیزی سے رفتار پکڑنے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے ٹاپ میزائلوں کو حرکت کرتے اور انہیں آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے دیکھا۔ ٹاپ میزائل فائر کر دیے گئے ہیں سر، پروفیسر راٹھور نے حال میں طاری سکوت کو توڑتے ہوئے کہا۔ ویل ڈن پروفیسر راٹھور! دوسری طرف سے وزیر اعظم کی آواز سنائی دی۔ سکرین پر ایک سٹاپ واچ نظر آ رہی تھی جس پر 2 گھنٹوں کا ٹائم فکس تھا۔ جیسے ہی ٹاپ میزائل حرکت میں آئے، سٹاپ واچ چلنا شروع ہو گئی، اور پھر اچانک جیسے سٹاپ واچ جام ہو گئی ہو۔ سٹاپ واچ کو جام ہوتے دیکھ کر نہ صرف پروفیسر راٹھور بلکہ اکریمی اور اسرائیلی سائنسدان بھی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پروفیسر راٹھور نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سٹاپ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا پروفیسر راٹھور؟ دوسری طرف سے وزیر اعظم نے چونک کر کہا۔ اوہ، سٹاپ واچ جام ہو گئی ہے۔ اوہ، اسے آن کرو، جلدی آن کرو، ورنہ ٹاپ میزائل یہیں گر جائیں گے۔ پروفیسر راٹھور نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور ان کے الفاظ کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھے۔ ہر طرف یک لخت بگدڑ مچ گئی اور لوگ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ سٹاپ واچ جام ہو گئی ہے؟ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پروفیسر راٹھور؟ دوسری طرف سے وزیر اعظم بری طرح سے چیخ رہا تھا، لیکن پروفیسر راٹھور اور دوسرے سائنسدان جیسے اس کی آواز سن ہی نہیں رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح کمپیوٹر پر انگلیاں مار رہے تھے، مگر سٹاپ واچ واقعی سٹاپ ہو چکی تھی۔ ٹاپ میزائل لانچروں سے نکل گئے تھے اور وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے جا رہے تھے، مگر پھر ان کے اوپر اٹھنے کی رفتار آہستہ ہوتے ہوتے 0 ہو گئی۔ پروفیسر راٹھور اور دوسرے تینوں سائنسدان جو بری طرح سے چیختے ہوئے کمپیوٹر آپریٹ کر رہے تھے، اب نہ صرف ان کے ہاتھ رک گئے تھے بلکہ سکرین پر ٹاپ میزائلوں کو اوپر اٹھنے کی بجائے واپس لانچروں پر گرتے دیکھ کر جیسے ان کے جسم ہی مفلوج ہو گئے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹاپ میزائل یہاں نہیں گر سکتے، پروفیسر راٹھور نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹاپ میزائلوں کو لانچروں پر گرتے دیکھ کر لیبارٹری میں موجود ہر شخص بری طرح سے چیخ اٹھا تھا، اور پھر وہاں جیسے طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا۔ لوگ پاگلوں کی طرح اور ہذیانی انداز میں چیختے چلاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اسی لمحے ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور لیبارٹری یک لخت جیسے پوری جان سے لرز اٹھی۔ اس خوفناک دھماکے سے لیبارٹری کی سکرین دھماکوں سے پھٹ گئی تھیں، اور پھر اچانک جیسے وہاں قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ لیبارٹری کے ساتھ ساتھ پورے سائیگان آئی لینڈ پر انتہائی خوفناک اور فلک شگاف دھماکے شروع ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے ایک خوفناک اور لرزا دینے والا دھماکہ ہوا اور پورے کا پورا سائیگان آئی لینڈ ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھرتا چلا گیا۔ ہر طرف آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ ہولناک دھماکوں سے جزیرے کے ارد گرد کے سمندر میں بھی جیسے طوفان آ گیا تھا۔ سمندر کا پانی آگ اگلنے والے آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ چند ہی لمحوں میں سائیگان آئی لینڈ ریزہ ریزہ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمندر کی تہہ میں بیٹھتا چلا گیا، اور اس کے اندر بنی ہوئی لیبارٹری میں کام کرنے والے درجنوں ایکریمین، اسرائیل اور کافرستانی سائنسدان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خوفناک اور انسانیت کش ارادوں کے ساتھ دفن ہو گئے۔ جزیرے کے ارد گرد سینکڑوں میل تک سمندر کا پانی نیلا ہو گیا تھا۔ یہ XOX گیس کا اثر تھا جس نے سمندر کے اس حصے کو اتنا زہریلا اور تیزابی بنا دیا تھا۔ اس زہریلے اور تیزابی پانی میں موجود سمندری مخلوق بھی زد میں آ کر اسی لمحے ہلاک ہو گئی تھی، اور ان کے وجود گل سڑ کر پانی کے ساتھ پانی بن گئے تھے۔
پاک ایشیا پر ہولناک تباہی کا خواب دیکھنے والے خود ہی اس ہولناک تباہی کا شکار ہو گئے تھے۔ اب وہاں اس جزیرے کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیکرٹ سروس کے تمام ممبر اس وقت میٹنگ ہال میں موجود تھے اور ایکس-2 انہیں کیس کی تفصیلات بتا رہا تھا، جبکہ عمران اپنی عادت کے مطابق کرسی پر آنکھیں بند کیے خراٹے نشر کرنے میں مصروف تھا، جبکہ میز پر پڑے ٹرانسمیٹر سے ایکس-2 کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ عمران نے جارڈیا پہنچ کر کیپٹن ماروگ کو بھی ہلاک کر دیا تھا اور پھر وہ وہاں سے ہیلی کاپٹر پر فرار ہو کر جزیرہ مگوڈیا پہنچ گیا، جہاں کرنل ہاشم اور مگوڈیا کے اعلیٰ حکام نے اس کا شایان شان استقبال کیا تھا۔ عمران نے کرنل ہاشم کو بتایا کہ اس نے ایٹمی میزائلوں کو استعمال کرنے کی بجائے ان کے ٹاپ میزائلوں کے ٹائمروں میں ایسی تبدیلی کر دی ہے جسے وہ کسی بھی صورت میں ٹریس نہیں کر سکیں گے، اور جب وہ ٹاپ میزائلوں کو پاک ایشیا پر فائر کریں گے تو ان میزائلوں کے ٹائمر خود بخود جام ہو جائیں گے، جس سے ان کے ٹاپ میزائل اس جزیرے پر ہی گر جائیں گے اور پھر وہاں اس قدر ہولناک تباہی پھیل جائے گی کہ سائیگان آئی لینڈ کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ کرنل ہاشم نے عمران کی عقل مندی اور اس کی ذہانت پر دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ پھر عمران وہاں سے واپس اپنے وطن آ گیا تھا۔ بلیک زیرو اور پھر سر سلطان سے مل کر اس نے ان پر ساری صورتحال واضح کر دی تھی، جسے سن کر وہ بھی عمران کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ اور پھر جب عمران کو سائیگان آئی لینڈ کی ہولناک تباہی کی خبر ملی تو اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس کے کہنے پر ہی ایکس-2 نے سیکرٹ سروس کے ممبروں کو دانش منزل میں بلایا تھا تاکہ انہیں کیس کی تفصیل بتائی جا سکے جس کے بارے میں جاننے کا وہ پورا حق رکھتے تھے۔ کوئی سوال؟ ایکس-2 نے انہیں کیس کی پوری صورتحال بتاتے ہوئے کہا۔ اس نے جوزف کے متعلق بھی انہیں بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر فاروقی نے جوزف کو انتہائی کوششوں سے بچا لیا تھا، جس کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے نہ صرف اسے بچا لیا تھا بلکہ وہ نہایت تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ یس سر، جولیا نے کہا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو تم؟ ایکس-2 نے کہا۔ چیف، ہم پنڈت نارائن کو اپنے ساتھ لے آئے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے ہلاک کر دیا جائے گا؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، پنڈت نارائن سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی اپنے ملک کے لیے ڈیوٹی دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بے موت مارنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسے بہت جلد بارڈر کراس کرا دیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ناکامی کی اطلاع کافرستان حکام کو خود بتائے، پھر وہ جیسا اس سے سلوک کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ایکس-2 نے کہا۔ چیف، ٹاپ میزائل تو اس کے موجد پروفیسر راٹھور کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سائیگان آئی لینڈ سمیت سمندر میں غرق ہو گئے ہیں، مگر ان ٹاپ میزائلوں کے فارمولے اکریمیا اور اسرائیل کے پاس ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ کافرستان نے ان لوگوں کو مکمل فارمولے نہیں دیے تھے، لیکن بہرحال ہمارے فارن ایجنٹوں نے شدید جدوجہد کر کے اکریمیا اور اسرائیل کے وزارت سائنس کے خفیہ لاکروں سے وہ فارمولے حاصل کر لیے تھے جنہیں تلف کر دیا گیا ہے۔ اب ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیٹس آل۔ اب تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے عمران سے پوچھ لو۔ ٹرانسمیٹر سے ایکس-2 کی آواز آئی اور پھر ٹرانسمیٹر آف ہو گیا۔ عمران ہمیں کیا بتائے گا؟ یہ تو یہاں ایسے سو رہا ہے جیسے یہ اپنے بیڈ روم میں ہو اور برسوں کی نیند پوری کر رہا ہو، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر بھی تنویر، عمران صاحب نے جو کام کیا ہے وہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ چیف نے سائیگان آئی لینڈ کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم وہاں جا کر برسوں تک بھی سر ٹکراتے رہتے تو ہم اس لیبارٹری کو ٹریس نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے جزیرے کے نیچے بنا رکھی تھی، صفدر نے کہا۔ بالکل، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ ہم سائیگان آئی لینڈ جا کر تباہی پھیلا دیتے، اوپر سے سائیگان آئی لینڈ شاید تباہ ہو جاتا مگر اس کے نیچے موجود لیبارٹری اسی طرح قائم رہتی۔ جولیا نے صفدر کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب کی کیا بات ہے، یہ ہمیشہ بہت آگے کی سوچتے ہیں، ان کی سوچ کا مقابلہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، چوہان نے کہا۔ یعنی اس کیس کا صحرا ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر عمران صاحب کے سر جاتا ہے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ممبر نے اس بات میں سر ہلائے جبکہ عمران نے یکدم آنکھیں کھول دی تھیں۔ آئیں، صحرا کہاں ہے؟ صحرا میرے لیے صحرا آ گیا ہے، ویری گڈ، جلدی کرو، اس صحرے کو میرے سر پر باندھ کر فوراً کسی مولوی کو لے آؤ، جولیا کے بھائی بند یہاں موجود ہیں، آج یہ نیک کام سر انجام دے ہی ڈالو،
اس سے پہلے کہ جولیا مکر جائے میں اپنی نماز جنازہ جائز کر ہی لوں۔ عمران نے جلدی جلدی سے کہا اور اس کی بات سن کر وہ سب بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ تنویر برے برے منہ بنانے لگا، جیسے عمران کے یہ الفاظ اس پر گراں گزرے ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔